मोहतरम सामीन, आपने ये मशहूर तारीख़ इस्लाम का वाक़या या बात सुनी होगी कि नबी अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का को जा रहे थे उम्रा करने, और ये फ़तह मक्का से पहले की बात है। और हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे, उधर मक्के के सरदारों को, हुक्मरानों को पता लग गया कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ, असलह के साथ आ रहा है, तो वो मक्के से बाहर दूर हुदैबिया के मकाम पर आए और उनको रोका कि आप नहीं जा सकते और वापस चले जाओ। फिर इस पर कई सारी बातें हदीसों की, ये किस्सा भी हदीस का है, कुरान का नहीं है। और इन्होंने उम्रे के नाम से ये नबी अलैहिस्सलाम का सफ़र इमाम बुखारी ने अपनी हदीस में लिखा है। ये मेरे सामने बुखारी की किताब सुलह से 2 हदीसें हैं। कैफ़ यक्तुब हाज़ा मा सालह फ़लाँ बिन फ़लाँ व फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़इल्लम यनसबहु इला कबीलतिही और नसबिही। इमाम बुखारी की जो तराजम हैं, सुर्खियाँ हैं, हेडिंग हैं, वो भी ऐसे ही बनाता है, बोगस किस्म की, जैसे इसकी हदीसें बोगस हैं। फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये नबी अलैहिस्सलाम के नाम से ये सुर्खी रखी है कि जिसने कैसे कोई आदमी लिखे कि हाज़ा मा सालह फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये नबी के बात नकल करने के लिए ये सुर्खी बनाई है। जबकि नीचे हदीस में अबू इसाक कहता है कि समेतुल बरा बिन आज़िब, अबू इसाक कहता है मैंने बरा बिन आज़िब से सुना, काल लम्मा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल हुदैबिया, जब सुलह किया अहल हुदैबिया के साथ। अब सुलह काहे की है, ये इस हदीस में, ये हदीस नंबर 2506 है, बाब नंबर 1680 है। इसमें यह एक मुआहिदा लिखा गया, अली लिखने वाला था। फिर इसके बाद वाली हदीस 2507 में ये बात वही रावी जो 2506 नंबर हदीस का रावी है, वही अबू इसाक बरा से रिवायत करता है, काल एतमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़िलक़अद फ़अबा अहल मक्का। एतमर की माना उम्रे के लिए गए नबी अलैहिस्सलाम। फिर आगे है कि फ़अबा अहल मक्का, मक्के वालों ने इनकार किया कि तो उम्रा नहीं कर सकता। बस इतनी बात मुझे आपके खिदमत में हवाले की बात करनी थी। इसके ज़रिए मैं असल बात ये जो कई बार आपको बता चुका हूँ कि हज, उम्रा, तवाफ़ या एतकाफ़, इनकी माना इन्होंने बिगाड़ी हैं और ये हुक्मरानों के काम है, ये गवर्नमेंट के काम है, पब्लिक की बातें नहीं है। हज अवाम का नहीं है, अवाम के हवाले से हुक्मरानों का है। उम्रा भी अवाम के मफादात के लिए गवर्नमेंट का काम है। हज क्या है, हज गुज़रे हुए दौर के झगड़ों के को निमटाना है। उम्रा मुस्तकबिल की तरक्याती डेवलपमेंट की स्कीमों को पास करने के लिए मीटिंग है। तो ये करोड़ों, लाखों, अरबों के बजट से ये बैनुल-अक़वामी है। हज उम्रा बैनुल-अक़वामी। वैसे उम्रा तो एक यूनियन काउंसिल की मीटिंग को भी तरक्याती हो तो उम्रा कहा जा सकता है। और हज कुरान में ख़ुद लिखा हुआ है कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, तुझसे पूछते हैं कि ये चाँद मुख्तलिफ़ साइज़ों में क्यों है, तो इनको बता कि कोर्टें जो फरियादियों को, जवाबदार को डेट देगी, पेशी देगी, तो उसके लिए ये चाँद की मुख्तलिफ़ साइज़ें हैं कि इसके तारीख़ों के हिसाब से वो पेशें दें। लेकिन वो बात भी यानी देगी तो ये लोकल कोर्ट देगी, मकामी कोर्ट देगी। हज जो बैनुल-अक़वामी होता है उसके लिए तो तारीख़ बादशाह यानी तय करता है, जो सारी दुनिया का हाकिम हो।
جس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، تم دنیا کے لوگوں کو حکم پہنچاؤ کہ آئیں، حج کا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ وہ سیشن کی بھی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج سیشن کئی مہینے چلے گا جو نوٹیفیکیشن میں معلوم ہیں، بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ تو حج گورنمنٹ کا معاملہ ہے، عمرہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی ابھی ٹکرا ہوا ہے، جھگڑے میں ہے، جنگیں ہو چکی ہیں اہل مکہ کے ساتھ، انہوں نے لکھا ہے عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ یہ 9 سال جو ہجرت کو گزر چکے ہیں تو نبی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھی تو نے تو ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، تو کیسے مکہ جائے گا؟ اور جو اسکیمیں ہیں عمرہ کے پاس کرنی میٹنگ میں کہ فلاں میگا پلان ہم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ تجھے حکومت ہی نہیں ملی تو پہلے اس کے لیے میٹنگ کیسے ہوگی؟ تو عمرے کی معنی انہوں نے پہلے مشہور کر کے بتا دیا ہے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھیں اور بس چکر دینا اور سر منڈانا عمرے کی معنی سمجھیں۔ اس لیے حدیث بھی ایسی لائی کہ نبی نے عمرے کے لیے سفر کیا اور مکے کے حکومت نے اپنے نمائندے بھیجے کہ تم نہیں آ سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، واپس چلے جاؤ۔ پھر باتوں سے مصالحت ہوئی کہ اچھا بھلا آئندہ آئیں گے، اور اس کے لیے پھر جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا وہ علی نے لکھا ہے، اور علی لکھتا ہے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کاہے کا ہوتا، اور پھر محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ باتیں جھوٹی ہیں، اس لیے کہ نبی عمرہ کون سا کرنے جا رہا تھا؟ دشمنوں کے پاس جن کے ساتھ اتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، وہاں جانے کا کوئی مسئلہ، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیبیہ کے نام سے ہماری تاریخ اسلام میں نبی کے کھاتے میں واقعہ ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی اسلامیات میں نبی علیہ السلام کے سیرت میں، تاریخ میں صلح حدیبیہ کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے کہ نبی کا صلح حدیبیہ مشرکوں کے ساتھ ہوا ہے، مکے والوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی فتح مکے سے 1 سال پہلے۔ یہ بات ہو نہیں سکتی، اس کو کیسے قبول کیا جائے کہ جب ان کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اور دوسرے سال فتح مکہ کے لیے بھی نبی لشکر لے جاتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے، سپاہ لے جاتا ہے، ہتھیار بند ہیں، اسلحہ بھی ہے۔ تو وہ اسلحہ انہوں نے جو اس حدیبیہ کے صلح کا صلح نامہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آئندہ سال آؤ گے اگر عمرہ کرنے تو اس میں تمہارے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی 2507 نمبر اس حدیث میں۔ تو اس میں وہ ہتھیاروں کے بھی لکھا ہوا ہے کلیئر کہ آئندہ سال تم آؤ گے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے، لیکن اسلحہ نہ لانا۔ اور آئندہ سال مانا 10ویں ہجری میں نبی علیہ السلام حملہ کرنے مکے پر گئے ہیں، ہتھیار بند ہو کر گئے ہیں، فوج لے گئے ہیں، سب تیر تلوار کے ساتھ تھے۔ تو مانا کہ نبی نے ان کی اگر بات مانے، یہ ہے تو جھوٹ کہ نبی کے ساتھ صلح حدیبیہ میں واقعہ ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم یہ ہتھیار نہیں لا سکتے۔ نبی تو 10 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے گئے ہیں تو ہتھیار بند تھے۔ تو اس کی معنی یہ ہوئی کہ نبی نے اگر یہ جھوٹی حدیث کو گھڑی سوا کے لیے قبول کریں تو مانا نبی نے اس جھوٹی حدیث کے باوجود ہتھیار اٹھائے اور حملہ کرنے گئے اور مکے کو فتح کرنے گئے۔ تو اس کے صلح کے خلاف بھی محمد کو انہوں نے گویا کہ معاہدے کا مخالف قرار دے دیا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ تو اس سے آپ کو میں یہ عرض کروں کہ جو ایک دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس جھوٹ سے کئی باطل نظریے جنم لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محمد نے مان لیا کہ میں محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھتا ہوں، یعنی نبی نے اپنی رسالت کے منصب سے گویا دستبرداری کی، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، وہ بوگس عمرہ واپس بھی کر دیا، یہ ذلت اور خواری بھی کی، اور یہ بھی کیا کہ میں رسول ہونے سے دستبردار ہوتا ہوں۔
اس حدیث سے رسول کی جو اللہ کی ڈیوٹی تھی اس سے وہ دستبردار ہو جاتے، میں محمد بن عبداللہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث لانے سے، صلح حدیبیہ کے واقعے سے یہ گویا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد اپنے رسالت کے لیے بھی اتنا پابند نہیں تھا کہ اس سے گھڑی سوا کے لیے دستبردار ہو جائے، اور وہ ہو گیا تھا۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد اپنی رسالت سے دستبردار، اور کب ہو یہ حدیث کب ہے؟ یہ واقعہ ہے 13 سال اگر مکی زندگی کے نبی کے بناؤ اور ہجرت کر کے گئے ہیں مدینے، تو اس کے 9 سال پر آتے ہیں عمرہ کرنے۔ 13 اور 9 یہ کتنے ہوئے؟ 22 سال کے بعد محمد سے رسالت سے دستبرداری کرا۔ 22 سال نبوت کو، رسالت کو ملے ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں کہتے ہیں کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھو، اور وہ پھر نبی محمد بن عبداللہ لکھتا ہے رسول اللہ مٹا کے۔ تو یہ کتنا تو ایک تاریخ بنتی ہے۔ کہتے ہیں نا ان حدیثوں سے، واقعی ان جھوٹوں سے تاریخ بنے گی۔ مجھے خود کسی نے کہا کہ محمد نے بھی وقتی طور پر اپنی رسالت سے دستبرداری کی۔ میں نے کہا تو یہ حدیثوں کی بات کر رہا ہے، کس طرح محمد ایسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی 22ویں سال میں کر رہا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہم سے گویا کہ رسول کے شان میں بھی ایسی ایک سوچ اور ذہن پیدا کر رہی ہیں کہ رسول یعنی نان کوآپریٹر نہیں تھا، اپنے دین، اپنے نظریے، اپنے اصول پر کوآپریٹر تھا، گھڑی سوا کے لیے اپنے اصول سے دستبردار ہو جاتا تھا، اپنے منصب سے دستبردار ہو جاتا تھا، اپنے رسالت کے عہدے سے بھی گھڑی سوا کے لیے اس نے دستبرداری کی ہے۔ یہ بڑی نبی کی توہین ہے، یہ نبی کے شان میں بڑی گستاخی ہے، جو بخاری کے حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ علم حدیث کی وہ ایک گائیڈ بک ہے یہ حدیث، یہ کتاب، جو لوگ جشن مناتے ہیں مولوی مدرسوں میں کہ ہم نے بخاری ختم کیا اور سب کو مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو یہ حدیثیں ہیں ہی اسلام کی جڑ اکھیڑنے کے لیے اور اسلام کو خوار کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔